नाज़रीन, सियासत और कानून के साथ मुईद पीरज़ादा और बाबर सत्तार आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। जैसा कि आपको याद होगा, गुज़श्ता दिन प्रोग्राम के इख्तिताम में मैंने कहा था कि आज हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साबका सदर के केस को डिस्कस करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि 16 तारीख को जनरल साहब अदालत के सामने पेश होंगे। ये मौका है, और जो 16 तारीख को पेश होंगे नाज़रीन, तो हम उस वक्त तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आज ये मौका है कि इस केस के तमाम असरार व रमूज को, इसके तमाम आस्पेक्ट्स को हम देख सकें। ये कहना ज़रूरी है कि नाज़रीन, मेरे और बाबर सत्तार के मौक़िफ़ में बहुत फ़र्क है, और मैं बाबर सत्तार को दावत देता हूँ कि अपना केस प्रेजेंट करें। डॉक्टर साहब, मेरा केस सिंपल है। जनरल मुशर्रफ को एक बावकार तरीके से अदालत में पेश होना चाहिए और अपने अमाल जो भी हैं उन्हें डिफेंड करना चाहिए। हम उन्हें पेश कर रहे हैं मीडिया के सामने, या मीडिया पेश कर रहा है कि जैसे एक बुजुर्ग बीमार शख्सियत है, बेचारे को अदालतों में घसीटा जा रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है उनके साथ। देखिए, यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल क्वेश्चंस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं। सवाल ये है कि क्या हमारा आइन सबके लिए बराबर है, या आमिर जो है वो किसी खास मिट्टी से बने, सो उन्हें फौकियत हासिल होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कोई सुप्रीम लॉ है, या फिर कोई ट्रैफिक लाइट है कि वीआईपी मूवमेंट आएगी तो आप उसे रोक देंगे। तीसरा सवाल यह है कि डेमोक्रेसी क्या उस वक्त तक चलेगी जब हाजिर नौकरी आर्मी चीफ कहेगा कि हुकूमत ठीक ठाक चल रही है, और अगर वो उससे नाराज हो जाएगा तो उसे रैप अप करके भिजवा देगा, या फिर बुरी हुकूमतें भी चलेंगी, अच्छी भी चलेंगी, और लोग फैसला करेंगे कि अच्छी है या बुरी है। चौथी बात यह है कि क्या हम फौजी किसी आमिर का ट्रायल करते हुए ये सोचते रहेंगे, डरते रहेंगे कि क्या आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा, जमीन तो नहीं फट जाएगी, या फिर हम आइन और कानून के मुताबिक आगे चलेंगे और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो माशरा उसके साथ डील करेगा। और आखिरी जो कानूनी बात है मेरे ख्याल में, वो जरूरी ये है कि ये ट्रायल फेयर होगा, और क्या नजर आएगा कि ये फेयर हो रहा है, और क्या अदालतें ये परसेप्शन क्रिएट करेंगी, कर पाएंगी कि मुशर्रफ साहब को इंसाफ मिल रहा है। ये देखें, चारों पांचों पॉइंट बाबर आपने कहे, ये अपने 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। मतलब आई रिस्पेक्ट दीज पॉइंट्स, और मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के अंदर, इस बहस के अंदर हम इन पॉइंट्स को मतलब डिस्कस भी करें, आप इनको दोबारा भी असर्ट कीजिएगा पॉइंट्स को। लेकिन मैं अपने व्यूवर्स के लिए, बिकॉज हो सकता है मैं आपको कन्विंस ना कर सकूं, लेकिन मैं समझता हूं कि हर व्यूवर जो है उसका अपना एक जहन है, उसका अपना एक दिमाग है, उसकी अपनी एक जजमेंट है, उसका अपना एक शऊर है। तो मैं अपने व्यूवर्स के लिए मैं वो सारी साइड का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेके आना चाहता हूं जो समझते हैं कि ये ट्रायल जो है ये फार्सिकल है, ये एक कैंगरू, जैसे मोहतरमा अस्मा जहांगीर साहिबा ने गुज़श्ता दिन कहा कि ये कैंगरू ट्रायल कोर्ट हो रहा है, और अगर इसी तरह से ये ट्रायल होगा और इसी तरह से सजा दी जाएगी तो अगली जो इंटरवेंशन यहाँ पे मार्शल लॉ की होगी वो 20-21 बरस की हो सकती है। पता नहीं वो सही कहती है या नहीं कहती, लेकिन मैं वो जो साइड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। चले डराते हैं, सही है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं सबसे एग्री भी नहीं करता, लेकिन मैं 2-3 चीजें उसमें कहना चाहता हूँ बहुत शुरू में। देखिए, मेरा पहला पॉइंट यह है बाबर सत्तार के, बाबर साहब, मेरा पहला पॉइंट यह है कि सियासत जो है, जो सियासत की बसात है, जैसे कि हमारी इस बहस का मौजू है सियासत और कानून, सियासत की जो बसात है वो कानून की और अदालतों की और वकला की बसात से बहुत बड़ी है। सियासी अमल से और तारीख के अमल से रियासत मारज़ वजूद में आती है, और रियासत के अंदर उसकी जो म्यूनसिपल कोर्ट्स होती हैं, उसकी जो अदालतें होती हैं, उसके जो आइन होते हैं, वो उसके अंदर काम करते हैं। जब आज से 600-700 बरस पहले फॉर्मल कोर्ट्स नहीं होती थी, आज से 2000 साल पहले फॉर्मल कोर्ट्स नहीं होती थी, सुप्रीम कोर्ट्स नहीं होती थी, चीफ कोर्ट्स नहीं होती थी, उस वक्त भी एक सियासत का प्रोसेस था जो रोमन एम्पायर को, ऑटोमन एम्पायर को खड़ा करता था। तो रियासत का जो प्रोसेस है उसका ताल्लुक सियासत से, सियासत की बसात बहुत बड़ी है। और अब मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब, और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, अगर जनरल मुशर्रफ से तो मैंने पहली दफ़ा उनके इंटरव्यू से पहले हाथ मिलाया है, नवाज शरीफ साहब के साथ मेरी बड़ी दिली कुर्बत है। मैं लंदन में था जब वो एग्जाइल में थे, मेरी उनसे मुलाकात होती थी, उन्होंने हमेशा मुझे बड़ी इज्जत दी है, बड़ी अफेक्शन दी है उन्होंने मुझे, दोनों ने, शहबाज शरीफ साहब ने भी और नवाज शरीफ साहब ने भी, और उसको भी मैं डिस्कस करूंगा इस प्रोग्राम। लेकिन देखिए, जब दिसंबर 2000 में मोहतरम नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान सऊदी अरब की एक इंटरवेंशन के बाद पाकिस्तान से सऊदी अरब तशरीफ ले गए, तो वो ये किसी अदालत का कराया गया हुआ फैसला नहीं था, इसकी कानूनी हैसियत भी बड़ी मशकूक थी, लेकिन ये एक सियासी डील थी। जब 2004, 5 और 6 में मोहतरम नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनके घर वाले आहिस्ता आहिस्ता, कभी बीमारी की वजह से, मैं नहीं कहता कि बीमारी के बहाने की वजह, मैं कहता हूं बीमारी की वजह से, जब वो सऊदी अरब से जो है वो लंदन तशरीफ लाए, तो हुकूमत पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में उसमें रजामंदी की और उनको पासपोर्ट इशू किए गए। मुझे याद है, मेहरबानी कीजिए, हमें वही एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जब देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कि था
کیا, نہیں مہربانی نہیں کی, لیکن یہ کمپرومائزز ہیں, پولیٹیکل ڈیلز ہیں, انبلٹ ہیں. جب 2006 یا 7 میں 2006 کے آخر میں محترم شہباز شریف صاحب لندن سے انہوں نے واپس آئے پاکستان میں, اور ان کو مشرف نے بہت ہی بے دردی سے دوبارہ دھکا مار کے گرفتار کر کے سعودی عرب بھیج دیا. کچھ مہینوں کے بعد وہ دوبارہ پھر سعودی عرب سے پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹریول کر کے وہ لندن آ گئے. یہ بھی پولیٹیکل ڈیل تھی. جب محترمہ بینظیر بھٹو نے NRO کی ڈیل کی 2006 اور 7 میں مشرف صاحب کے ساتھ, جس میں کہ کیانی صاحب گارنٹر تھے, امریکنز اس میں انوالوڈ تھے, 2 سال تک یہ نیگوسیشن ہوتی رہی اور ہم اس کے بارے میں پڑھتے رہے. وہ بھی ایک سیاسی ڈیل تھی جس کے نتیجے میں پولیٹیکل پروسیس نے آگے چلنا تھا. جب NRO کی ڈیل کے نتیجے میں محترمہ یہاں آئیں تو پھر سعودی انٹرونشن کے نتیجے میں مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب نے PMLN نے لابی کیا, انہوں نے شرم دلائی سعودی حکومت کو. ہم سیاست کو تو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں, میں مجھے ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں تو یہ جب واپس آئے اور پھر اس کے نتیجے میں جب محترم شہباز شریف اور نواز شریف صاحب بھی پاکستان تشریف لائے, پولیٹیکل پروسیس آگے چلا, تو یہ بھی سیاست کا ایک پروسیس تھا. پھر مجھے یہ بھی بتانے دیجئے لوگوں کو, ویورز کو, کہ NRO کے بعد جب الیکشن ہوئے, پھر اس کے بعد جب جو لائرز کمپین تھی وہ بھی بہت حد تک ایک سیاسی کمپین تھی. اس کے لیگل کمپوننٹس تھے. اعتزاز احسن صاحب نے بڑی ڈسکشنز میری ان سے ہوئی, لندن بھی وہ تشریف لاتے تھے, اس کے دونوں کمپوننٹس تھے, بریلینٹ تھی. انہوں نے اس کو کورٹس میں بھی لڑا, انہوں نے اس کو سڑکوں پہ بھی لڑا. اس میں تو پوائنٹ کیا ہے ڈاکٹر صاحب, اگر سیاست انوالو ہو تو اس میں پھر قانون کا کوئی عمل نہیں. آخری میں ایک ٹکڑا یہ کہہ دوں کہ جب اسے کہتے ہیں PMLN نے دھکا مارا, پش کی, PMLN کے دھکے سے, کسی عدالت کے عمل سے نہیں. جب ہماری لائرز, جب اسے کہتے ہیں, جب افتخار چودھری صاحب کی کورٹ جو ہے وہ مارچ 2009 میں ریسٹور ہوئی سپریم کورٹ, تو وہ بھی در حقیقت ایک پولیٹیکل پروسیس تھا جس میں جنرل کیانی نے میڈیٹ کیا اور PMLN نے دھکا مارا. PMLN کے پولیٹیکل شو کے بغیر, ان کی اسٹریٹ پاور کے بغیر یہ ریسٹوریشن نہیں ہو سکتی. میرا فائنل پوائنٹ یہ ہے کہ ایک اسپیشل کورٹ 3 بندوں کی بنا کے جج صاحبان کی, جس کے اوپر آدھا ملک شور مچا رہا ہے, جس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, جس میں ایفیلیشن کے جھگڑے ہیں, جس میں کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر یا ان کے رفقا کار سے جج صاحبان کی, جیسے کہ جیسمین منظور نے الزام لگایا ہے, جب اس قسم کی کورٹ کے اندر آپ پاکستان کی اتنی پیچیدہ سیاست کو اور تاریخ کو, سمندر کو کوزے میں بابر ستار صاحب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے نتائج پاکستان کے ایسے کر رہے ہیں. آپ اس ایشو کو ایسے پریزنٹ کر رہے ہیں جیسے کسی بادشاہ سلامت نے اپنی مرضی سے 3 جج لگا دیے کہ جناب ایک خاص کورٹ بنائیں گے ہم ان کے لیے. ایسے نہیں ہوا. جتنی آپ نے تفصیل دی اس کے اندر ہر چیز سیاست ہے, لیکن اس کا ایک لیگل ایسپیکٹ تھا. نواز شریف صاحب کو اٹک جیل میں بند کیا گیا, اس کے بعد بڑا انفارچونیٹ تھا, ان کا ٹرائل ہوا, ان کی کنوکشن ہوئی, اس کے بعد ان کا پارڈن ہوا. جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے آئین کے اندر جو پروویژن ہے اس کے تحت پارڈن کیا, اس کے بعد انہیں باہر بھیج دیا. ٹھیک ہے, ایک سیاسی ڈیل بھی ہوگی کہ جناب اتنے سال آپ واپس نہیں آئیں گے. آپ نے دوسری بات یہ کہی کہ یہ جب واپس آیا اور انہیں واپس بھجوا دیا, نواز شریف صاحب کو ایک مقدمہ چلا اور عدالت نے یہ حکم دیا کہ آپ کسی کے فنڈامنٹل رائٹس کو سلب نہیں کر سکتے. PMLN ورسز اسٹیٹ آف پاکستان, اس کے اوپر باقاعدہ فیصلہ ہوا. NRO سیاسی ڈیل تھی, وہ مقدمہ چلا اور مقدمے میں عدالت نے اسے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا اور کہا کہ اس طرح کی آپ سیاسی ڈیلیں. میں چھوٹی سی ایک انٹرونشن کرنا چاہتا ہوں, باقی باتیں آپ کی صحیح. دیکھیں نواز شریف صاحب کا جو مقدمہ چلا, جس میں ایک ٹوائس الیکٹڈ, پاپولرلی الیکٹڈ پرائم منسٹر, جس نے 1997 میں 2/3 میجورٹی سے اپنا الیکشن جیتا, پولیٹیکل مسٹیکس ہوئی, ڈسرپشن ہو گئی, جس طرح سے نواز شریف کے خلاف ہائی جیکر کیس اور طیارہ سازش کیس چلا, وہ بھی فارسیکل ٹرائل تھا. میں یہ چیز آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں. اور اس کا ریویو ہو گیا اور عدالت نے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے کو سائیڈ پہ رکھ دیا. وہ ریویو تو دیکھیں نا کتنے برس کے بعد. نہیں دیکھیے, ٹھیک ہے, ہم اس پہ ہم پہلے کو ذرا حل کر لینا ایشو کو. آپ نے ختم کیسے ہوتی ہے بات آ کے, ایک اسپیشل کورٹ کیوں بنی؟ کیونکہ ایک آرٹیکل 6 ہے ہمارے آئین کے اندر جو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ٹریزن کرے گا تو اس کی سزا وہ ہوگی اور وہ ویسے چلے گی جس طرح پارلیمنٹ بتائے گی قانون کے تحت. پارلیمنٹ نے ایک ہائی ٹریزن ایکٹ بنا دیا. انہوں نے کہا کہ جناب وہ 2 صفوں کا ایکٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ جناب اس طرح سے پنشمنٹ آپ دیں گے, اس کے لیے اسپیشل کورٹ بنے گی. ایک اسپیشل کورٹ ایکٹ بنا جس کے اندر بتایا گیا کہ اگر کبھی بھی یہ چیز ہوئی, فیڈرل گورنمنٹ پروسیکیوشن فائل کرے گی اور عدالت اس طرح سے بنے گی جس میں 3 ہائی کورٹ کے جج ہوں گے, وہ بیٹھیں گے, اس کا پروسیس بتا دیا. آپ کو بالکل نہیں چاہتا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ بریک کا وقت آ گیا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے, اور بھی اس میں بڑے سیاسی معاملات ہیں, اسرار و رموز ہیں, انہیں لے کے آتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں بابر اپنی بات مکمل کر رہے تھے. جی بابر. ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عدالت بنی ہے وہ کسی سیاسی عمل کے تحت نہیں بنی. جو
قانون بنتا ہے وہ سیاسی عمل کے تحت بنتا ہے، لیکن عدالت ایک قانون ہے، موجود ہے، اس کے تحت یہ عدالت بنائی گئی ہے. کوئی اپنی کسی نے مرضی سے مشرف صاحب کو سزا دینے کے لیے یہ عدالت نہیں بنائی، ایک قانون کے مطابق ایگزیکٹ پروسیجر کے مطابق بنائی گئی ہے. پہلی بات. دوسری بات جو آپ کا جو بیسک پوائنٹ تھا اس میں میرا ڈس ایگریمنٹ یہ ہے، سیاست کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا، ایشو یہ ہے کہ سیاست کا ایک لیگل پہلو بھی ہوتا ہے، اور جب وہ لیگل پہلو آ جائے تو پھر آپ نے لیگل بحث کرنی ہے. ہماری جو عدالتیں ہیں جی اس پہ ہم آئیں گے. میں دیکھیں آپ کے پچھلے پوائنٹ کا تھوڑا سا جواب دینا چاہتا ہوں بہت ہی کیونکہ میں یہ بڑی آج ریسرچ اس پہ کر رہا تھا. آپ یہ دیکھیے، آپ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک لیگل عمل شروع ہو جاتا ہے تو وہ لیگل عمل ہوتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور بہت سے اور لوگوں نے دیکھا ہے، ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں، کہ جس قسم کی سیاست ہوتی ہے، جس کا کنٹرول ہوتا ہے اسلام آباد کے اوپر، سڑکوں پہ جو چیز پاپولر ہوتی ہے اس وقت اس قسم کے نتیجے جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے آتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا کے اکثر ممالک میں سپریم کورٹ کو کبھی چیف کورٹ کہا جاتا ہے، کبھی اس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہا جاتا ہے، کبھی اس کو پولیٹیکل کورٹ بھی مطلب سمجھا جاتا ہے کہ یہ پولیٹیکل کورٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیے 13 مئی 2000 کا جو فیصلہ ہے ظفر علی شاہ کا کیس جو ہے، اس میں 12 ججز جو ہیں وہ یونانیمس ڈیسیژن کرتے ہیں اور کو لیگل قرار دیتے ہیں. اور اس کو جب پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے محترم نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ ڈس فنکشن، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، ٹھیک ہے. اور اس فیصلے کے اندر جہاں ارشاد حسن خان صاحب نے وہ فیصلہ پڑھ کے سنایا، وہاں افتخار چوہدری صاحب اس فیصلے میں شامل تھے. ایک چیز. اچھا، اکتوبر 2000 میں ویلیڈیشن ہوتی ہے ایل ایف او کے 2002 کی، جس میں وطن پارٹی ورسز دی چیف ایگزیکٹو ایک پٹیشن ہے، جس میں ریاض شیخ صاحب ہیں، منیر شیخ ہیں، اس کے اندر نسیم جناب صدیقی صاحب ہیں، اس کے اندر افتخار چوہدری صاحب بھی ہیں، اس میں قاضی محمد فاروق ہیں. اچھا، پھر ایک اور اس میں بھی ویلیڈیشن ہو جاتی ہے. پھر اپریل 2005 کا ایک فیصلہ ہے پاکستان لائر فورم ورسز دی فیڈریشن کا. اس میں بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جسٹس افتخار چوہدری بھی ہیں اور اس کے اندر عبدالحمید ڈوگر بھی ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ اس میں فیصلہ فیور میں کرتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب کیا ہے، پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے جو سیاست ہوتی ہے ریاست کی، ابھی بھی وہی ہو رہا ہے. اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں، کوئی ڈینائل نہیں ہے. نہیں، یہ میں یہاں پہ آپ سے ڈس ایگری مجھے صرف جملہ کمپلیٹ کرے. اس وقت جو وفاقی حکومت کی سیاست ہے وہی اسپیشل کورٹ میں جج وہی فیصلہ کرنا ہے. کیا کرے گی؟ فرق کیا ہے؟ دیکھیے اسپیشل کورٹ کیا فیصلہ کر پائے گی؟ اسپیشل کورٹ کوئی اور فیصلہ کر ہی نہیں پائے گی ایکسپٹ فار کنوکشن. یہ کر ہی نہیں سکتے. کیسے کریں گے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اب آپ نے ہسٹری کو کرنٹ سچویشن سے کنفیوز کر دیا. ہسٹوریکلی کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. ہسٹوریکلی جب کسی آمر نے آ کے وہ پریویل کر گیا، اس وقت عدالتوں نے اس کا ساتھ دیا، جب وہ چلا گیا تو اس کے خلاف فیصلے دے دیے. ٹھیک ہے. یہ پہلی دفعہ تھی پاکستان کی ہسٹری میں کہ پرویز مشرف صاحب نے 2 غلطیاں کی. پہلی غلطی تو انہوں نے یہ کی کہ جو ایک بیسک اصول ہے کہ 1 coup پر ڈکٹیٹر، وہ انہوں نے وائلیٹ کر دیا رول کہ ایک کو تو چل گئی، لیکن آپ پھر دوبارہ سے آپ کو ہوا کہ چلیں جی اگلے 10 سال اب ہم دوسری کو کر کے چل جاتے ہیں، تو وہ چلی نہیں بات، لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ عوام نے وہ چیز ایکسیپٹ نہیں کی اس وجہ سے عدالتیں بھی کھڑی ہو گئی، تو میں آپ کے ساتھ ڈس ایگری نہیں کروں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے جج آج تک فرشتے رہے ہیں اور انہوں نے بڑے حق اور انصاف اور اس کے مطابق بات کی ہے، لیکن اب سچویشن یہ تھی کہ 2007 کی جو ایمرجنسی تھی اس کے خلاف ایک پبلک ڈیمونسٹریشن ہوئی. آپ نے کہا سیاسی عمل تھا، ٹھیک ہے سیاسی عمل تھا، لوگ باہر آ گئے، انہوں نے نہیں مانی ایک چیز. اس کے بعد 2 سال بعد دوبارہ سے کورٹ بنی. لیکن بنیادی نقطہ کیا ہے؟ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ ماہر آئین کا لے آئیں، وہ یہ بات نہیں جسٹیفائی کر سکتا کہ ایک آرمی چیف نے ایک دن ایک ڈکری ایشو کر دی کہ جناب آج سے میں اس کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر رہا ہوں، یہ میری ایمرجنسی کا آرڈر ہے، یہ تمام جج میں نے فارغ کر دیے، یہ اوتھ آف ججز آرڈر ہے، یہ میرا تیسرا ڈکری ہے جو ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر کا. ٹھیک ہے چلیں بابر، دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ اس آمر کا جو اوریجنل سن ہے وہ ہوا ہے 12 اکتوبر 1999 کو، 1999 کو. 14 اکتوبر کو اس نے اپنا پی سی او ایشو کیا، پی سی او نمبر 1 آف 1999، ٹھیک ہے، جس کو کہ سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ نہ صرف 1 دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا، 3 دفعہ کیا، ایک پارلیمنٹ نے اس کو ویلیڈیٹ کیا. میں آپ کے ساتھ ہوں، میں ابھی ڈکلیئر کر دیتا ہوں کہ اس کا ٹرائل جو ہے شروع کریں، اس کو ٹرائل کا نام دیں، انکوزیشن کا نام دیں، اس کو آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کہہ لیں، اس کو انکوائری کہہ لیں. آپ 1999 سے یہ شروع کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں. ہزاروں سینکڑوں لوگ جو آج اس کی مخالفت کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فارسیکل ٹرائل ہے، جیسے اسما جہانگیر صاحبہ نے کہا کہ یہ کینگرو کورٹ ہے، وہ سب آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہی کہا کہ اگر یہ کینگرو کورٹ اس طرح سے ٹرائل کر کے اس طرح سے سزا دے گی تو اگلا آنے والا آمر جو ہے یہاں 20 برس تک بیٹھے گا، جیسے ایجپٹ میں بیٹھا، جیسے چلی میں بیٹھا. میں کیوں کہتا ہوں ایسے؟ میں کیوں کہتا ہوں؟ دیکھیے ہم میں بھی بات کریں گے نا، اس دن بھی میں آپ کو اسما جہانگیر صاحبہ کے یاد کراؤں گا. میرے اور آپ کے درمیان ایک اتحاد ہے، ہم ایک دونوں کامن گراؤنڈ. میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میری طرح اور آپ کی طرح اور ہماری طرح کے ہزاروں پڑھے لکھے جو پاکستان
پاکستانی لوگ ہیں وہ چلائیں ملٹری کو. ملٹری کا کام ہے ایڈوائس دینا, انپٹ کرنا, سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے ملٹری کے اوپر. میں اس میں بانگے دہل, اس میں کوئی ایک سیکنڈ کسی کو شرم نہیں آنی چاہیے. دیکھیں پھر یہ آرگیومنٹ کہاں سے آ رہا ہے, یہ آرگیومنٹ کہاں سے آ رہا ہے. دیکھیں میں اس کا تو جواب دینے دینا. 99 والی آپ نے بات کی, آپ 99 تک چلے جائیں. جب آپ 99 تک جاتے ہیں تو کوئی آپ کو کہتا ہے کہ نہیں زیادہ مسئلہ تو 79 میں ہوا تھا, ضیاء الحق صاحب آ گئے 77 سے سٹارٹ کر دیں. جب 77 پہ جائیں پھر کہتے ہیں 1958 پہ چلے جائیں. اس سے ادھر تک جائیں تو وہ کہتے ہیں جی وہ قابیل اور آبیل جو تھے جو بھی تھے وہاں تک واپس چلے. بات یہ ہے, کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ دو ہی طریقے ہیں نا پرویز مشرف کو ڈیفینڈ کرنے کے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ تو ہمیشہ سے ایک کام ہوتا رہا ہے, اس سے پہلے آپ نے چونکہ اسے چیک نہیں کیا, اسے آج چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایک آرگومنٹ یہ ہے. دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اس جال کو اتنا وسیع کر دیں جس میں ہزاروں لوگ شامل ہو جائیں. کب پاکستان کی اتنی تاریخ ہے اور اتنی بھیانک تاریخ ہے کچھ. دیکھیں دوسرا آرگومنٹ جب لوگ 1977 کی بات کرتے ہیں, دیکھیں یہ لوگ کرتے ہیں, میں زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, وقت بڑا کم ہوتا ہے ٹیلی ویژن پروگرام کا. دیکھیے 1999 اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جس سچویشن اگر 1999 نہ ہوتا تو 2007 ہونا ہی نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب 1999 اور ابھی میں فرق ہے نا. چلیں آپ اپنی بات کر لیں, میں کہتا ہوں فرق کیا ہے. میں کہتا ہوں یہ ہمارا حق ہے کہ ہم یہ انویسٹیگیٹ کر سکیں, ہم دنیا کے سامنے یہ لا سکیں, پاکستان کے قوم کے سامنے, دانشوروں کے سامنے لا سکیں کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک پروسیس ڈسرپٹ کیوں ہوتا ہے, بریک اپ کیوں ہوتا ہے, فیل کیوں ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں تمام ملٹری افسران کو, میں کہتا ہوں, میں سمجھاؤں نا کہ آرگومنٹ کیا ہے. میں کہتا ہوں کور کمانڈر کراچی کو جنرل عثمانی کو, کور کمانڈر پنڈی کو محمود کو, جتنے کور کمانڈر لاہور کے تھے جنرل مشرف کو, ان سب کو ہمیں کسی کمیشن کے سامنے یا ٹرائل کورٹ کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. ہمیں اس وقت کے سیاسی حکمرانوں سے بھی اور میرا مطلب تذلیل کرنے کا نہیں ہے, میں یہ نہیں کر, میں کہتا ہوں کس کس کو لانے کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں فوجیوں کو, تمام سیاستدانوں کو, وہ جو کہتے تھے کہ ملٹری انٹروین کیوں نہیں کرتی, وہ جنہوں نے اسے ویلکم کیا, وہ جج صاحبان جنہوں نے اس کے اوپر مہر ثبت کی, ہمیں ان سب کو یہ پوچھنا ہے کہ آپ کیوں کہتے تھے کہ ملٹری انٹروین کرے, آپ نے کیوں سپورٹ کیا. سمجھ آ گئی بات. اگر ٹھیک ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا, نہیں میں بتاؤں اس سے کیا پتہ چلے گا. اس ساری 99 کی ساری بات کا 2007 سے کیا تعلق؟ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا پتہ چلے گا. دیکھیں اس سے یہ پتہ چلے گا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اللہ نہ کرے کبھی بھی یہاں پر ڈیموکریٹک پروسیس کو ڈسرپٹ نہیں ہونا چاہیے. وہ کیا وجوہات تھیں کہ 1997 میں ڈاکٹر صاحب یہ تھیسس لکھنا ہے تو یہ ضرور آپ ایک پولیٹیکل کتاب لکھیے. مجھے بات ہی کمپلیٹ نہیں کر رہے, مجھے سمجھ آ گئی نا, آپ اتنی دیر سے بات کریں, اس کا جواب تو سن لیں. بڑا امپورٹنٹ ہے 99 اور 2007 کا فرق تو میں اس کو جوڑ رہا ہوں ظفر علی شاہ کیس کو. جب آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں, اور میں جانتا ہوں کہ آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہے, ظفر علی شاہ کیس میں بانگے دہل یہ لکھا گیا کہ اس وقت کی جو ڈیموکریٹکلی حکومت تھی وہ فیل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, غلط لکھا گیا, آپ انہیں بھی ضرور ٹرائی کیجئے, فرق تو سمجھ لیں نا. پھر ہمیں 99 اور 2007 کا کیا فرق؟ تو بابر پھر کیا 99 کا تو بابر ہمارا آرگومنٹ کیا یہ ہے کہ جتنے جج صاحبان افتخار چودھری صاحب سے پہلے آئے ہیں وہ سارے جھوٹے تھے, وہ مکار تھے, وہ فضول آدمی تھے, کیریکٹر لیس لوگ تھے, غدار تھے. کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے, آپ یہ نہیں کہنا چاہتے. دیکھیے آپ ایک اور بات کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سارے کا سارا معاشرہ ایک گناہ میں شامل تھا. اس وقت جوڈیشری نے بھی انہیں سپورٹ کر دیا, اس کے بعد پارلیمنٹ آئی, پارلیمنٹ نے بھی انہیں سپورٹ کر دیا, 17th امینڈمنٹ میں پروٹیکشن دے دی, لوگوں نے منسٹریاں لے لیں, ان کے ساتھ چل پڑے, سارا ملک ان کے ساتھ چل پڑا. اس وقت اشرفیہ نے بھی سپورٹ کر دیا, انٹیلیجنسیا نے بھی سپورٹ کر دیا, میڈیا نے بھی سپورٹ کر دیا, سارے ان کے ساتھ چل پڑے. تو 2007 میں جب انہوں نے دوبارہ سے یہ بات کی, آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ جس طرح سے آپ اب یہ کہہ رہے ہیں, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرانا ایک بندہ خونی تھا, قاتل تھا, پہلا قتل کیا اس سے تو وہ بچ گیا, لیکن جب دوسرا قتل کیا اور پکڑا گیا وہ کرتے ہوئے, لیکن چونکہ پہلے قتل کی سزا نہیں جواب دیتا ہوں, مجھے اس وجہ سے دوسرے کو بھی ٹرائی نہ کریں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد میں بابر ستار صاحب کے اس سوال کا کہ ایک آدمی اور 2007 اور 1999 میں کیا فرق ہے, ذرا اس کا جواب دیتا ہوں آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے میں بابر صاحب کے سوال کا جواب دینا چاہ رہا تھا. بابر بنیادی طور پہ دو چیزوں پہ اعتراض ہے, وہ لوگ جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں کیس پہ. ایک تو یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر مشرف کو اکیلا سنگل آؤٹ کر کے اس سے بدلہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو ایک آبجیکٹو جو ہے وہ بدلہ لینا ہے, وہ ریونج ہے. اور دوسرا جو یہاں پہ مقصد ہے جو ٹیلی ویژن کے کیمرے کے سامنے نہیں کہا جا رہا, لیکن جب پرائیویٹ بات چیت ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے کہ جی ایک جرنیل کو ہم ٹانگیں گے تو پاکستان کی آرمی جو ہے یہ سیدھی ہو جائے گی, دوبارہ کوئی تالے آزما نہیں سوچے گا. مجھے دونوں چیزوں پہ بڑا اعتراض ہے. پہلے کا تعلق جسٹس کے ساتھ ہے, آپ نے ایک اکیلے آدمی کو پکڑ لیا. ایون اگر آپ آرٹیکل 6 کو بھی پکڑتے ہیں تو اس پہ بھی آرٹیکل 6.12 ایڈر اینڈ ایبیٹر کی بات کرتا ہے. اور دوسری چیز جس پہ میں چاہوں گا ہم ڈیٹیل سے بات کریں کہ کیا آپ فوج کو اس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلا آرگومنٹ تو کانٹرڈکٹری ہے نا. ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ ریونج ہے,
تو ریونج اگر نواز شریف نے لینا ہے تو اس نے 99 کا لینا ہے کہ 2007 کا لینا ہے؟ 99 سے آپ 99 سے سٹارٹ کریں تو یہ ہے کہ جی اگر آپ 2007 سے سٹارٹ کریں. جواب دیتا ہوں، آپ بات کریں. دوسرا آپ ایڈرز اور بیٹرز کی بات کریں. اس کا میں جواب دیکھیے 99 کا کیا چکر ہے. دیکھیے اس کا چکر یہ ہے کہ در حقیقت میاں صاحب بدلہ تو لینا چاہ رہے ہیں 1999 کا، لیکن چونکہ اس کے اندر پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں. وہ 2007 کی جو 42 دن کی ایمرجنسی ہے جس کے نتیجے میں ایک آدمی یونیفارم اتارتا ہے، الیکشن کراتا ہے، ٹرانسفر پار کراتا ہے. چلیں آپ کو ان کے دل کا حال پتا ہوگا، مجھے تو نہیں پتا، اس لیے میں تو ڈاٹ کنیکٹنگ کر رہا ہوں. اچھا دیکھیے جو ایڈرز اور بیٹرز کی بات ہے، قانونی آرگومنٹ کیا ہے؟ کیا جنرل مشرف نے ایز پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر ایمرجنسی لگائی اور 2007 والا ایکشن کیا؟ نہیں. انہوں نے آرڈر پاس کیا ایز آرمی چیف. انہوں نے کہا میں ایز آرمی چیف جو بھی میرے اختیارات ہیں ان کے مطابق میں اسیوم کر رہا ہوں اس ملک کی ریاست کی ساری باغ دوڑ، اور میں دے رہا ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جو وہ خود تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے پی سی او بھی لگایا. سو یہ کہنا آج کے جناب مجھے ایک سمری موو ہوئی تھی، آئین کے اندر ایک ایمرجنسی کا پروسیس ہے. اگر شوکت عزیز نے انہیں ایک سمری بھیجی ہوتی کہ آپ ادھر گورنر رول لگا دیں، فائنینشیل ایمرجنسی لگا دیں، فنڈامنٹل رائٹس ختم کر دیں، تو وہ ایک لیگل آرگومنٹ بھیجی تھی، وہ مختلف ہے، جو مختلف ہوگی، لیکن وہ آرمی چیف کو تو نہیں بھیج سکتے نا. سمری تو وہ پریزیڈنٹ کو بھیجیں گے، آرمی چیف نے سارا ایکشن. بالکل صحیح کہا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ایڈرز اینڈ ابیٹرز کا کانسیپٹ موجود ہے ہمارے کرمنل پروسیجر کوڈ میں، اور اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا گیا. ایڈر ابیٹر کون ہے؟ وہ جو ایک جرم کرنے میں آپ کو اسسٹ کرے، آپ کی مدد کرے، آپ کو ورغلائے. یہ نہیں کہ آپ ایک دفعہ ایک کام کر لیں اور اس کے بعد جو آپ کے بینیفیشریز ہوں. 99 سے یا جو آرگومنٹ لیا جاتا ہے کہ جناب ہمارے تو سارے ہی سیاستدان جو ہیں وہ ڈکٹیٹرز کے پلے بڑے ہیں یا انہوں نے پالے پوسے ہیں. بینیفیشری ہونا ایک رجیم کا ایک بات ہے، اور ایک کسی کو یہ تو آپ نے اچھا ایکسپلین کر دیا. میں سمجھتا ہوں میں اس کو چیلنج نہیں کرتا آپ کے اس پوائنٹ کو، کیونکہ یہ تھوڑا سا قانونی اور وکلا کا ہے. دیکھیں ایک دوسرا ایشو بھی ہے جس کو بابر ایوان صاحب نے، جو پاکستان کے بڑے ممتاز کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے اٹھایا. وہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا یہ ایکسپلین کیا ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں. انہوں نے کہا کہ جنرل مشرف کا ٹرائل صرف اور صرف آرمی ایکٹ کے تحت ہو سکتا ہے. دیکھیں میں اس سے ڈسکری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب. آرمی ایکٹ جو ہے اس میں ایک آؤسٹر کلوز ہے جو کہتی ہے کہ عام عدالتیں اگر کوئی چیز آرمی ایکٹ کے نیچے کا فینس ہوا ہے، کوئی جرم ہوا ہے، اور وہ بندہ آرمی ایکٹ کے اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے تو پھر وہ چلے گا. اور اس وجہ سے عام عدالت اگر وہ اس کسی جرم کو دیکھے گی تو وہ پہلے فوج کو لکھے گی. اگر فوج کورٹ مارشل کرنا چاہتی ہے تو پھر یہ رک جائیں گے، فوج کرے گی ان افینسز کا جو آرمی ایکٹ جن کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. ٹریزن کا ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے نیچے افینس دیا گیا، اور کانسٹیٹیوشن نے خود ہی بتا دیا کہ اس کی پنشمنٹ پارلیمنٹ بتائے گی قانون کے تحت. پارلیمنٹ نے پھر قانون کے تحت بتا دیا. چیز سمجھائیں آپ کہ جب اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگائی تھی تو کیا وہ ایکٹ آف ٹریزن تھا ہندوستان میں؟ نہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن پاکستان میں نواز شریف فاروق خان لغاری نے بھی لگائی. بالکل نواز شریف کے زمانے میں لگی فائنینشیل ایمرجنسی. تو اس پہ کسی نے ٹریزن کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ آئین کے مطابق ہوا. یہ تو آئینی اقدام ہی نہیں تھا نا، آپ نے ججوں کو باہر نکال دیا، ختم کر دیا. لیکن کیا جنرل مشرف ایز پریزیڈنٹ، دو چیزیں میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے چونکہ آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں. دیکھیے جنرل مشرف اگر ایز پریزیڈنٹ ایمرجنسی لگاتا تو کیا وہ بااختیار نہیں تھا کہ ایمرجنسی لگا سکتا؟ لیکن یہ کام نہیں کر سکتے تھے نا. ایمرجنسی کی جو پروویژنز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ آپ ایمرجنسی میں کیا کر سکتے ہیں. اگر ایک صوبہ ٹھیک نہیں چل رہا تو آپ صوبے کی باغ دوڑ لے سکتے ہیں، گورنر رول لگا سکتے ہیں، فائنینشیل ایمرجنسی لگا سکتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ختم کر سکتے ہیں، لیکن آپ ججوں کو نہیں نکال سکتے. کیا اگر باقی قانون کی آپ پروسیجر کو ختم نہیں کر سکتے. لیکن جنرل مشرف کی ایکسپلینیشن تو غالباً یہ ہے کہ چونکہ یہ جج صاحبانی افتخار چودھری صاحب ان کو ٹرانسفر آف پاور کے پروسیس سے روک رہے تھے اور یہ ان کے خلاف سازش کر رہے تھے، یہ ایک موو کر رہے تھے، انہوں نے ایمرجنسی لگا کے ان کو ہٹایا راستے سے. تو پھر ڈاکٹر صاحب پھر نہیں، لیکن پھر بات یہ ہے نا کہ جب آپ آمر ہوتے ہیں اور جب آپ کے پاس سارے کا سارا اختیار ہے تو آپ جو مرضی الزام لگا کے جو مرضی کر لیں. کیونکہ اس ایمرجنسی میں کریکٹ نہیں ہے اس ایمرجنسی کے نتیجے میں پاکستان کی پارلیمنٹ ختم نہیں ہوئی، پاکستان کی باقی نہیں، پارلیمنٹ تو ویسے ہی الیکشن ہونے جا رہا تھا. سو پارلیمنٹ کو کیا ختم کرنا تھا؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ آئین کا ایک ادارہ توڑ دیں آئین کے نیچے، اس کو ڈیفائن کر دیں نا. میں چاہتا ہوں کہ اس کو ڈیفائن کر دیں ہمارے ویورز کے لیے. دیکھیے جنرل مشرف کی ایمرجنسی در حقیقت جج صاحبان کے خلاف، آپ اسے ایمرجنسی پلس کہہ لیں، آپ اسے جو مرضی کہہ لیں، لیکن اگر آپ قانون آئینی ایک ادارے کو ختم کر دیتے ہیں، قانونی پروسیس کو، ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر تو لے کے آئے نا. وہ انہوں نے حکم کیا کہ یہ پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے. ایک آرمی چیف کے پاس یا ایک پریزیڈنٹ کے پاس آج ممنون حسین صاحب پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر لے کے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں ممنون حسین بیچارے، دیکھیں ممنون حسین صاحب کے پاس تو در حقیقت وہ سیاسی طاقت ہی نہیں ہے نا، ان کے ساتھ کھڑا کوئی نہیں ہے. تھوڑا سا صرف اس کو تھوڑا سا یہ کلیئر کر، کیا آپ دوسری جو وہ جو کورٹ مارشل والی بات تھی نا، دیکھیے یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور یہ جنرل مشرف، یہ وہ والی سچویشن ہے
کہ فوج نے تو کمبل کو چھوڑ دیا, کمبل فوج کو نہیں چھوڑ دیا. آپ سوچیں, یہ ایک ایپلیکیشن موو کر رہے ہیں عدالت میں کہ جی کورٹ مارشل کریں ہمارا. فرض کر لیں کہ یہ اسپیشل کورٹ مان جاتی ہے اور کہتی ہے جی کورٹ مارشل کریں گا, پھر کیا ہوگا؟ فوج اپنے ایک سابق آرمی چیف کا کورٹ مارشل کرے گی, 3 بریگیڈیئر بٹھائے گی جو اس کا کورٹ مارشل کریں گے, وہاں پہ ایویڈنس پیش کرے گی, ایک تماشا بن جائے گا. روز آپ کا میڈیا وہاں پہ پہنچا ہوا ہوگا, کتنا نقصان ہوگا اس ادارے کو. 1995 میں جنرل ظہیر اسلام جو تھے, ظہیر الاسلام تھے, ان کا کورٹ مارشل نہیں ہوا, انہیں 7 سال سزا ہوئی. ان کے ساتھ بریگیڈیئر مستنصر باللہ کو 14 برس سزا ہوئی, ان کو پھر ایک آرڈنری جیل میں بھیج دیا گیا. کورٹ مارشل ہوا نا, اس کا ایک پروسیس ہے. تو وہ حاکم وقت نے کروایا نا, پریسیڈنٹ تو تھا نا, حاکم وقت نے کروایا. آپ بتائیے کہ آج ہو سکتا ہے یہ کام؟ دیکھیں بابر, میرا بنیادی اختلاف تو آپ کے ساتھ شروع سے وہی ہے. میرا اختلاف یہ ہے کہ مشرف کا جو ٹرائل ہے اس کو آپ باقی جرنیل ظہیر الاسلام کے ٹرائل کے ساتھ مکس اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ ایک خالصتاً مختلف قسم کا ٹرائل ہے. یہ ایک سیاسی صورتحال ہے, اور کیوں ہے سیاسی صورتحال میں چاہتا ہوں اس کو واضح کرنا بڑا ضروری. جنرل مشرف کا ایک ایگریمنٹ ہوا امریکہ کی حکومت کے ساتھ NRO کے حوالے سے, جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شامل تھیں, جنرل کیانی اس کے گارنٹر تھے. جنرل مشرف باؤنڈ تھا ٹرانسفر آف پاور کرنے کے لیے, یونیفارم اتارنے کے لیے, الیکشن کرنے کے لیے. اس کے درمیان میں افتخار چودھری صاحب جو تھے اپنی ساری چیزیں لے کے گھس گئے, اور افتخار چودھری صاحب کا راستہ. کیا کرے ڈاکٹر صاحب اب, یعنی آئین بند کر دے, قانون بند کر دے, اب کہے کہ جی ایک چونکہ ایک پولیٹیکل ڈیل ہوئی تھی, اس کے منٹس کوئی بھجوا دے امریکہ, یا جنرل کیانی بھجوا دیں, یا کوئی دبئی والے بھجوا دیں, تو یہ کہیں کہ اچھا یہ سب کچھ چونکہ ہوا تھا اس طرح سے, اس وجہ سے آئین قانون بند کر دیتے ہیں اور اسی طرح چلائیں. دیکھیے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, اور ہمارے پروگرام کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہم اس میں بلیک اینڈ وائٹ پوزیشن نہیں لے کے آ رہے, ہم اس میں زیادہ کمپلیکس اور پیچیدہ پوزیشن لے کے آ رہے ہیں. قانون کو شاید وہی کرنا تھا جو قانون کو کرنا پڑا. یہ افتخار چودھری کی اپنی ایک پوزیشن اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی, لیکن جنرل مشرف کی سیاسی پوزیشن دیکھیں, ہمارا ہے کیا کہ قانون اور سیاست کا جھگڑا کیا ہے. قانون ایک نیرو پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے. جنرل مشرف کو ٹرانسفر پار کرنی تھی, اگر جنرل مشرف کنٹرول ایکسرسائز نہ کر سکتا کنگڈم میں, ریل میں, ریاست میں, تو وہ ٹرانسفر آف پاور نہیں ہونی تھی. یہ اس کا سب سے بڑا ڈیفینس. لیکن یہ جو ہم نے کورٹ بٹھائی ہے, جو اسپیشل کورٹ, یہ بڑا مزار آپ نے بات کی کہ یہ تو بہتری تھی, یہ PPP کے لیے اور جمہوریت کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا, کہ یہ جو مسکرینٹ ججز تھے انہیں نکال کے باہر کریں اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. یہ نہ ہو کہ جج کہیں روک دے سیاسی عمل. بابر اب یہ کہتے ہوئے برا لگتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ سمر آف 2007 جون جولائی میں اعتزاز احسن صاحب تشریف لائے لندن اسکول آف اکنامکس میں. انہوں نے بڑی میراتھن سپیچ کی. یہ اس کے بعد تھا جب اپنا مقدمہ جیت چکے تھے اور افتخار چودھری صاحب کی ریسٹوریشن ہو چکی تھی. تو میں نے ان سے LSE میں یہ سوال پوچھا, جس کے بعد میں اور اعتزاز صاحب ڈنر پہ بھی گئے. تو میں نے ان سے سوال پوچھا, میں نے کہا جی آپ آئے, سیلفرجس کے ٹاپ فلور پہ شہباز شریف صاحب نے آپ کو لنچ کروایا, لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو آپ سے مل نہیں رہی, کیا وجہ ہے؟ بڑے ہنسے, کہنے لگا دیکھیں محترمہ اس کا جواب دے سکتی ہیں کہ وہ مجھ سے کیوں ناراض ہیں. لیکن ڈنر پہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ محترمہ جو ہیں مجھ سے شدید ناراض ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ میں اور یہ جج, یہ سب لوگ جو ہیں اس ٹرانسفر آف پاور کے راستے میں رکھنے ڈال رہے ہیں. آپ تو بڑی اچھی بات ہے اگر کوئی اس وقت NRO کو روک رہا تھا, جو اتنا بھیانک لا تھا بعد میں, جس کے بعد آپ نے ساری کی ساری کرپشن جو تھی وہ لیجٹمائز کرنی تھی, تو یہ کیا آرگیومنٹ ہے کہ آپ غلط طریقے سے صحیح کام دیکھیں نا. یہ تو مینز اور اینڈز کا جھگڑا ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے کہ غلط طریقے سے ہم صحیح کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک عامر آتا ہے, وہ آ کے کہتا ہے میں اصل جمہوریت لے کے آنا چاہتا ہوں اس مجھے ایک بریک لینی ہے, لیکن میں یہ ضرور آپ سے ایگری کروں گا کہ جس طرح سے آپ NRO سے نفرت کرتے ہیں اور اس کو ایک ریپگننٹ چیز سمجھتے تھے, میں بھی اس کو ایک ریپگننٹ چیز سمجھتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کی سیاسی پیچیدگی کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم ذرا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. ناظرین ویلکم بیک. وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہماری بات تھی وقفے سے پہلے. دیکھیں میں آپ سے فلی اس چیز میں ایگری کرتا ہوں کہ NRO جو ہے وہ ایک بہت ہی اس کے آسپیکٹس ایسے تھے کہ بہت بری ڈیل تھی, لیکن سیاست میں بہت سی چیزیں بہت گندی اور بڑی گھٹیا قسم کی ہوتی ہیں. سیاست نام ہی ایک اس دنیا کا ہے. NRO اگر نہ ہوتا تو ٹرانسفر آف پاور جس موقع پہ ہوئی, جس طرح سے الیکشن ہوئے, یونیفارم اترا, وہ شاید بہت دیر تک وہ چیزیں نہ ہو سکتی. اس کے لیے ہمیں بہت بڑی جدوجہد جو ہے وہ کرنی پڑتی. لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی ہمیں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ آگے اس پہ آرمی کا کیا ریئیکشن ہوگا, سول ملٹری ریلیشن شپ پہ اس کا کیا فرق پڑے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو PMLN کی لیڈرشپ کے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ ایک جرنیل کو ہم ٹانگ دیں گے تو باقی جرنیل سیدھے ہو جائیں گے, انہیں کان ہو جائے گا, فیوچر میں کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا, ہم پھر بلا شرکت غیر اس ملک پہ حکومت کر سکیں گے. پہلے ہم نے یہ ٹانگا ہوتا, پہلے پروسیس ہو گیا ہوتا. تو یہ چیز مجھے بڑی خطرناک نظر آتی ہے, یہ سینٹیمنٹ مجھے بڑا خطرناک نظر آتا ہے. یہ آپ کو سینٹیمنٹ کیوں نظر آتا ہے؟ مجھے تو یہ اس لیے لوگ بتاتے ہیں, اس لیے مجھے تو نہیں نظر آتا. دیکھیے لوگ بتاتے ہیں اس وقت کسی اگر ایک بندے کا انٹرسٹ ہے کہ اسے آرمی کا ایشو بنایا جائے تو وہ انسان جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب ہے. کیونکہ پرویز مشرف صاحب ایک کام میں اب پکڑے گئے ہیں. یہ ہمارے ماضی میں تھا
فوج اس کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہتی. ایک نیا چیف آیا ہے, اس کے سامنے ایک اپنے ایشوز ہیں, ملک جو ہے ایک بڑی سیریس سیکیورٹی سچویشن سے گزر رہا ہے, اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اپنی انرجیز اور اپنی ٹائم اور اپنا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ایک 10-15 سال پرانے ایشو کے اوپر گزارے. لیکن اس طرح سے پرویز مشرف صاحب, یہ وہ والی کہانی ہے جب پنجابی میں کہتے ہیں جپھا ڈالا ہوا ہے انہوں نے. آپ AFIC پہنچ جاتے ہیں, ایک افواہ کریٹ ہوتی ہے کہ جناب دیکھیں فوج انہیں لے گئی ہے, وہاں پہ بٹھا لی ہے اپنے پاس کیونکہ اس پروسیس کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے. ہر طرح کی کنسپریسی نکلی کہ جی دیکھیں گے 2 دن بعد یہ یہاں سے کرامویل ہاسپٹل میں پہنچ جائیں گے. کچھ نہیں ہوا اس میں سے, کیونکہ اور مجھے تو یہ بھی اس طرح کے بھی مجھے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بڑے سرپرائز تھی آرمی کی ہائی کمانڈ کے جناب یہ کہاں سے آ گئے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. مجھے شک ہے کہ جب شروع میں ایک بہت ہی پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر نے یہ کہا کہ مشرف کو خود نہیں پتا تھا کہ وہ ان کو کہاں لے جایا جا رہا ہے, یہ راستے میں گارڈ کھڑے تھے, علاقہ سارا سیکیور تھا, سڑکیں سیکیور تھیں, تو وہ یہ غلط کہہ رہے تھے. سبسیکوینٹ ایونٹس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ آرمی جو ہے اس معاملے سے لاتعلق رہنا چاہتی ہے, کم از کم کھل کے اس طرح سے ایکسپریس وہ اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان آرمی کے رینک اینڈ فائل کے اندر جہاں جونیئر آفیسرز ایگزسٹ کرتے ہیں وہ یہ جو ٹرم ہے غدار کی, یہ جو یہ مقدمہ ہے, اس سے ڈسٹرب فیل نہیں کرتے. پاکستان آرمی آج اس سچویشن میں نہیں ہے, اور یہ PMLN کو بھی پتا ہے, یہ حکومت کو بھی پتا ہے کہ افواج پاکستان اس سچویشن میں نہیں ہے کہ کھل کھلا اس چیز کی مخالفت کر سکیں, اور اسی لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک بڑی بریلینٹ سپلینڈڈ اپرچونٹی ہے. میں اس فیوچر کی طرف دیکھتا ہوں. ایک ارتقائی عمل ہے, یہ پاکستان پہلا ملک نہیں ہوگا جہاں پہ ٹریزن کے ٹرائلز ہوئے ہوں. ایک ہمارے سامنے ہسٹری ہے لیٹن امریکہ کی جہاں پہ کوز بھی ہوئیں, فوجی حکومتیں بھی آئیں اور اس کے بعد وہ گئیں بھی, ٹرائلز بھی ہوئے, سوسائٹی کے اندر پولرائزیشن بھی ہوئی, کسی وقت ارجنٹینا میں ہوا, میکسیکو میں ہوا, چلی کے اندر ہوا, باقی جگہوں پہ ہوا. ہم ٹرکی کا اپنا ایگزامپل دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے بڑا اچھا کیا. اور نہیں میں آپ کے ساتھ میں خالی ایک بات کہہ دوں, میں کمپلیٹ کر لوں بات. میرا یہ آرگومنٹ نہیں ہے کہ ایک فوجی کو آپ ٹرائی کریں اور اسے پنش کر دیں تو اس سے ڈیموکریسی اسٹیبلش ہو جائے گی. ڈیموکریسی اپنی اسٹرینتھ پہ اسٹیبلش ہوگی. میں ایگری کروں گا اگر آپ آرگومنٹ میں. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا ٹرکی کا لوگوں کے لیے وضاحت کر دوں کہ چونکہ PMLN کے ذہن میں ٹرکی کا ماڈل بہت زیادہ ہے, لیٹن امریکہ کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں, وہاں نہ کوئی جاتا ہے نہ کوئی پڑھتا ہے اس کے بارے میں, وہ آپ پڑھتے ہوں گے, ٹھیک ہے. ٹرکی کا ماڈل جو ہے اس کو بڑا غلط سمجھا گیا ہے. ٹرکی میں ایردوغان کی گورنمنٹ نے ان لوگوں پہ افسران پہ مقدمہ چلایا جن پہ یہ الزام تھا کہ 2002 میں AKP کی حکومت آنے کے بعد وہ لوگ اس کے خلاف گرانے کی کوشش کر رہے تھے, سازش کر رہے تھے. یہ ایک ناکام سازش تھی جو ڈسکور ہو گئی. لیکن اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے اس وقت. پرائم منسٹر ایردوغان اور ٹرکی کی ملٹری جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز کا ایک ری ٹرائل ہو, بیکاز آج ایردوغان کو ملٹری کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ان کو ایک نئے سیاسی مخالفین کا گلن کی شکل میں سامنا ہے اور وہ دوبارہ سے پیچ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میری نظر آگے ہے, میری نظر آگے ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے یا ہم نے اسے واپس لے کے جانا ہے. بابر میرا اور ہم ڈرتے رہیں گے اس چیز سے کہ جناب اگر ایک عامر کو ہم نے کہیں ٹانگ دیا, یا اور ٹانگنا کوئی نہیں چاہتا عامر کو, اگر ایک عامر کا ٹرائل ہو گیا, سزا ہو گئی, اور مجھے یقین ہے کہ اگر کہیں سزا ہو گئی تو پارڈن بھی ہر صورت ہو جائے گا. یہ بھی ایشو نہیں ہے. ٹرائل جو ہے اگر ہو گیا تو یہاں پہ قیامت آ جائے گی اور ایک اور عامر آ کے بیٹھ جائے گا. دیکھیں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہاں کوئی بہت بڑی سزا نہیں ہو پائے گی, پارڈن بھی ہو سکتا ہے, لیکن مجھے یہاں پہ اعتراض یہ ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مشرف کو ہتھکڑی لگائی جائے, اس کے بعد اس کو معافی دے دی جائے. جو ہمارے ساتھ ہوا تھا 1999 میں وہ ہم کر لیں, مجھے اس پہ اعتراض ہے. لیکن اس سے زیادہ جو چیز مجھے خطرناک نظر آتی ہے ڈاکٹر صاحب یہ ہے کا حال آپ کو کیسے پتا ہے؟ نظر آ رہا ہے. دیکھیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو آپ نے ایگری کیا, اور میرا اور آپ کا اس میں ایگریمنٹ ہے کہ آپ تالے آزماؤں کا راستہ اس طرح سے نہیں روک سکتے. میں محترمہ اسما جہانگیر صاحبہ سے پوری طرح سے ایگری کرتا ہوں جو کہتی ہیں کہ اگر اس طرح سے یہ فارسیکل ٹرائل آپ کریں گے, ایک کینگرو کورٹ جس کو وہ کہہ رہی ہیں اس کے تھرو یہ ٹرائل آپ کریں گے. کینگرو ٹرائل کی بات کی ہے جس کے, اور انہوں نے کورٹ کے بارے میں ایسا نہیں کہا. ان کے ریٹن ہمارے سامنے آئے ہیں, اس کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر ہم نے غلط کہہ دیا نہیں, میں نے پوچھا ان سے, انہوں نے کہا, میں نے کہا یہ پروسیس سارا جو ہے یہ کینگرو ٹرائل کا ہے. اس کے نتیجے میں ملک میں پولرائزیشن پیدا ہوگی. اس موقع پہ ہمارے اور بہت ایسے مسائل ہیں. 1997-99 کی جو حکومت تھی محترم نواز شریف صاحب کی, وہ بھی سلپری پاتھ پہ چل پڑی تھی. دیکھیں وہ سلپری پاتھ کیا تھا. پہلے بیوروکریسی کی انہوں نے پٹائی کرنی شروع کی, پھر فیصلہ آباد میں ہتھکڑی لگانے کا واقعہ ہو گیا, پھر سپریم کورٹ کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو گیا, پھر سپریم کورٹ کی اسٹارمنگ ہو گئی. مجھے میں ختم کر دوں, پھر پریزیڈنٹ فارغ ہو گئے, پھر اس کے بعد ملٹری چیف فارغ. اور مت بھولیں کہ سینیٹر سیف الرحمان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کے پاس پیچھے پڑے ہوئے تھے. وہ سوئس کیسز, وہ مقدمے, پھر کراچی کے کارپوریٹ
سرکل کی باری آ گئی. ہوتا ہوتا یہ ہوا کہ جنگ اور نیوز اخبار کے ساتھ جھگڑا شروع ہو گیا. تو جب اکتوبر 1999 آیا 2 برس کے بعد, تو پیچھے سے ایک لاوا پک رہا تھا. ڈاکٹر صاحب میں یہ اس کہتا ہوں, سارے کے میں کہتا باوجود ہوں, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی کہ جنرل مشرف یہ ایک دن ڈیسائیڈ کر لیں کہ جناب اب میں چلاؤں گا کیونکہ ان سے ملک صحیح نہیں چل رہا. میں کہتا ہوں بالکل نہیں تھی. جنرل مشرف نے جو کچھ کیا غلط کیا. میں اس کی ایک سیاسی ایکسپلینیشن ایکسپلین کر رہا ہوں کہ سیاست کے آپ یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس وقت لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوئے, کیونکہ لوگ ان سے گورننس نہیں مل رہی تھی تو لوگ اس وجہ سے تنگ تھے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قانونی اور آئینی جواز پیدا ہو گیا کہ آپ آ کے. میرا شروع سے یہ ہے کہ سیاسی جواز پیدا ہو گیا, قانونی جواز نہیں تھا. جنرل مشرف جواز نہیں پیدا ہوا, جنرل مشرف نے سیاسی سپیس پیدا ہو گئی کہ کوئی ایسا جنرل مشرف نے جو انٹرونشن 1999 میں کی اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. وہ اصل اوریجنل سن ہے. آپ کو وہ کرنے سے کوئی نہیں روک رہا. آپ کر نہیں رہے. نہیں تو پھر آپ یہ پریشر ڈالیں نا. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ 2007 کا ٹرائل نہ کریں؟ دیکھیں آپ دیکھیں آپ ایک کرائم کو پنش کر رہے ہیں, آپ دوسرے کرائم کو بھی پنش کر دیجیے. اب مجھے بھی بول رہے ہیں. دیکھیں میں نے شروع سے اس پروگرام کے پہلے حصوں میں کہا کہ اگر اس ٹرائل کو ہونا چاہیے تو اس کو صرف کچھ بھی اس کو نام دے دیں, اس کو 1999 سے ہونا چاہیے. اگر آپ 2007 کی 42 دن کی ایمرجنسی پہ جو ٹرائل کرتے ہیں, اس کے صرف 2 مقصد ہیں. آپ ریونج لینا چاہ رہے ہیں. نہیں میں کہتا ہوں آپ 2 ٹرائل کیوں نہیں کر سکتے؟ جب گورنمنٹ کیا اس ٹرائل کے بعد اس افینس کے اوپر کوئی پابندی آ جائے؟ مجھے ایکسپلین تو کر. جب گورنمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے 1999 کا ٹرائل نہیں کرنا ہے, ہم نے صرف 2007 کا کرنا ہے اور ایک ہی آدمی کا کرنا ہے, تو آپ ایک پولیٹیکل ڈٹرمنیشن کرتے ہیں, ایک سیاسی فیصلہ کرتے ہیں. قانونی وجوہات ہیں ڈاکٹر صاحب. اس میں ایک بالکل جس طرح آپ نے شروع میں آئیڈینٹیفائی کیا کورٹ کا غلط فیصلہ تھا, قانون تو بن جاتا نا. اس کے بعد آپ کی پارلیمنٹ نے جسٹیفائی کر دیا 17th امینڈمنٹ میں اور پروٹیکٹ کر دیا 18th امینڈمنٹ میں, وہ چیز ختم کی گئی. اب آپ اسے کریں گے تو ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ ہوگی اور لوگ کہیں گے کہ دیکھیں ایک نئے پارلیمنٹ نے آ کے پچھلے کی دی ہوئی پروٹیکشن ختم کر دی اور اسے پنش کیا. اچھا آپ اس کو سم اپ کر لیں, وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. دیکھیے میرے خیال میں آگے چلنے کے لیے 4 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ پریزیڈنٹ مشرف, جنرل مشرف اب سٹیزن آف پاکستان, انہیں ایک باوقار طریقے کے ساتھ عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہیے اور وہاں پہ اپنی دلیلیں رکھنی چاہیے. عدالت کو نہیں مانتے, عدالت کو جا کے بتائیں. AFIC میں چھپنا اور فوج کے ساتھ کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا, یہ کام نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ, اس ٹرائل کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہیے. ہماری ایک سیکیورٹی سچویشن چل رہی ہے, جتنی لمبی ہوگی انسٹیٹیوشن کے اندر سٹریس لیول اتنا بڑھتا جائے گا. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کو بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ چلنا چاہیے اور ڈسٹنگوش کرتے رہنا چاہیے کہ پرویز مشرف ہے اور پاکستان آرمی جو ایک بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے ہمارا, وہ ایک مختلف چیز ہے. وقت چونکہ بالکل ہی ختم ہو گیا. ناظرین میں بابر سے اس پہ اتفاق کرتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف کو اب عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہیے, لیکن مجھے امید یہ ہے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت, پرائم منسٹر, ان کے رفقائے کار یہ غور کریں گے, اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ابھی تو جنرل مشرف کو سزا بھی ہو جائے گی. مجھے اس میں کوئی ذرا بھر رتی بھر شک نہیں ہے کہ آرمی کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا, لیکن پاکستان کی باڈی پالیٹک کے اندر ایک ایسی پولرائزیشن پیدا ہوگی جو اس حکومت کی پرفارمنس کے لیے آگے آنے والے سیاسی چیلنجز میں کوئی بہتر اور مددگار اور معاون ثابت نہیں ہو سکے گی. یہاں پر یہ تاثر رہے گا کہ جنرل مشرف کو ریونج کا نشانہ بنایا گیا ہے اور پاکستانی افواج کو یہ کہ ایک کو لٹکا دیں تو باقی کو سیدھا کریں گے, یہ میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ میسج جو ہے یہ پاکستان کی سیاست کے لیے آگے آنے والے دنوں کے لیے کوئی بہت مناسب میسج نہیں ہوگا. بہت شکریہ.